बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से बात करेंगे। मुकदमा शेर व शायरी का तारुफ़, उर्दू में तनकीद की रिवायत बिल्कुल इख्तिसार के साथ, हाली को बतौर नकाद देखेंगे। फिर हम आएंगे मुकदमा शेर व शायरी के अहम टॉपिक्स की तरफ, जिसमें शेर की मदाह व ज़म है। शायरी हाली के मुताबिक शायरी एक सलाहियत है, शेर की तासीर मुसल्लम है, और उस सिलसिले में जो मिसालें हैं उन्हें देखेंगे। कौमी और शख्सी सल्तनतों में शायरी, ये भी एक टॉपिक है। और शेर के लिए वज़न और काफ़िए की ज़रूरत, आमद और आवुर्द, अच्छे शायर की खसूसियात या औसाफ, फिर अच्छी शायरी के औसाफ, तो ये हमारे और फिर आखिरी जो है नेचुरल और इन नेचुरल शायरी पर भी बात करेंगे। ये इसमें हम निहायत ही आसान अल्फाज में बात करेंगे, यानी ये आपको इस तकरीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरी मुकदमा शेर व शायरी का एक निचोड़ हाथ आएगा, और ख़ास तौर पर तुलबा के लिए ये बेहद मुफीद साबित होगी, क्योंकि ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी गई है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं बढ़ता हूँ तारुफ़ की तरफ। उर्दू अदब में तनकीद का आगाज़ आब हयात से किया जाता है, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू का पहला नकाद कहा जाता है। लेकिन उर्दू तनकीद का पहला बाकायदा नकाद अल्ताफ़ हुसैन हाली को तस्लीम किया जाता है, और उनकी तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू की पहली बाकायदा तनकीदी किताब की हैसियत हासिल है। मुकदमा शेर व शायरी दरअसल दीवान हाली का मुकदमा है। 1893 में इसे एक मरतबा दीवान हाली के साथ शाये किया गया, लेकिन इसने अपनी ज़ख़ामत की वजह से एक अलग किताबी शक्ल इख्तियार कर ली, और बाद में दीवान से अलहदा ही शाये होती रही। मारूज़ी के एतबार से भी आप देख लीजिएगा। तो अब उर्दू में तनकीदी रिवायत, उर्दू में अगर तनकीद की रिवायत का जायज़ा लें तो वाज़ेह तौर पर ये अंदाज़ा होता है कि तनकीद का सरा शेर व शायरी की अदबी नशिस्तों और मुशायरों से जुड़ा दिखाई देता है। यह तनकीद सिर्फ़ ब्याज़ों तक महदूद थी। गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ ब्याज़ों ने तज़किरों की सूरत इख्तियार कर ली। उर्दू शुअरा के तज़किरे पहले फ़ारसी ज़ुबान में लिखे गए। आम तौर पर एक तज़किरे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा शायर के अहवाल ज़ीस्त पर मुश्तमिल होता है। दूसरे हिस्से में तज़किरा निगार शायर के कलाम से इंतखाब पेश करता है, और तीसरे हिस्से में शायर के कलाम और उसकी अदबी हैसियत के बारे में इजहार ख़याल करता है। तज़किरों का ये सिलसिला मीर तकी मीर के तज़किरे निकात शुअरा से शुरू होता है, और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़किरे आब हयात तक पहुँचता है। आज़ाद के तज़किरे को उर्दू शेरी रिवायत में ख़ासी अहमियत हासिल है। अगर मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से बात की जाए तो ये नज़री तनकीद के साथ साथ अमली तनकीद का नमूना है। यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो तज़किरा है आब हयात, वो कदीम और जदीद तनकीद के दरमियान एक कड़ी है, और मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली बाकायदा तनकीदी एक किताब है। यहाँ मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से हाली की तनकीदी सलाहियत और अहलियत पर एक मुख्तसर अहवाल है। हाली बतौर नकाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मुख्तलिफ़ अदबी जिहाद के मालिक हैं। मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से हम यहाँ हाली को बतौर नकाद की हैसियत से देखेंगे। हाली सर सैयद के अहम रफ़क़ा में शामिल हैं। सर सैयद तहरीक ने अदब की समाजी अक़दार का तयन किया।
اس مکتبہ فکر نے ادب میں عام لوگوں کے مسائل کو ادب کا حصہ بنایا اور عوام الناس کی زبان کے قریب لائے۔ اس مکتبہ فکر کی بنیاد چونکہ خرد پسندی اور اقلیت پر استوار تھی، اس وجہ سے سادگی، اقلیت پرستی اور عام لوگوں سے تعلق حالی کے مزاج کا حصہ تھا۔ سر سید مکتب فکر کے ساتھ ساتھ حالی پر مغربی شعری روایت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ حالی کے تنقیدی ماخذات میں ملٹن، کالریج، ورڈزورتھ، افلاطون اور لان جائنس بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ حالی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مغربی شعری روایت کو مشرقی شعری روایت اور تنقید سے یوں جوڑ دیا کہ اب ان میں یعنی کہ حالی کے تنقیدی نظریات میں اجنبیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اپنے دیوان کا مقدمہ لکھتے وقت حالی کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ مقدمہ شعر و شاعری ایک علیحدہ تنقیدی کتاب کے طور پر سامنے آئے گی۔ مقدمہ شعر و شاعری بہت سی خصوصیات کی حامل کتاب ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی اردو شعریات کا تعین کرنے کے لیے مقدمہ شعر و شاعری میں بیان کیے گئے اصول و ضوابط سے مدد لی جاتی ہے۔ جس طرح ارسطو کی بوتیکا نے پوری مغربی شعریت کو متاثر کیا ہے، بالکل اسی طرح اردو ادب کی پوری شعری روایت بھی مقدمہ شعر و شاعری سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم فن شعر گوئی کے حوالے سے حالی کے نظریات کا جائزہ لیں گے۔ شعر کی مداح و ذم۔ اگرچہ حالی نے مفصل بیان کیا ہے، لیکن حالی کے نظریات کا نچوڑ یہاں پیش کیا گیا ہے تاکہ طلباء کے لیے آسانی رہے۔ شعر کی مداح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن شعر گوئی کی مذمت، اس کی تعریف کی نسبت زیادہ کی گئی ہے۔ افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں یعنی جمہوریہ جسے کہتے ہیں، ایک جمہوری سلطنت کے لیے جو نظریہ پیش کیا تھا، اس میں شاعروں کے علاوہ ہر پیشے کے افراد کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا۔ شاعری بھی صلاحیت ہے، حالی کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اگر شعر کی مذمت میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن حالی نے اسے عطیہ خداوندی اور صلاحیت کا نام دیا ہے۔ جس طرح ذہانت اور شجاعت دو الگ الگ صلاحیتیں ہیں، اسی طرح فن شعر گوئی بھی ایک صلاحیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح دوسری صلاحیتوں کا مثبت اور منفی استعمال انسان پر منحصر ہے، اسی طرح فن شعر گوئی کو بھی مثبت اور منفی دونوں لحاظ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا استعمال شاعر پر منحصر ہے۔ اس کے بعد حالی نے ایک نئی بحث اٹھائی ہے کہ شعر کی جو تاثیر ہے، اثر ہے، وہ مسلم ہے۔ اس حوالے سے دیکھ لیجئے کہ حالی کیا کہتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ یہ شاعر پر منحصر ہے کہ وہ اپنی شاعری کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، منفی مقاصد کے لیے یا مثبت مقاصد کے لیے۔ بہرحال شعر کی تاثیر سے انکار ممکن نہیں۔ حالی کے بقول شعر سے بڑے بڑے مقاصد کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مختلف مثالیں پیش کی ہیں۔ شعر کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے فنون لطیفہ کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے کہ ناٹک کے بارے میں حالی کا ناٹک کے بارے میں کہنا ہے کہ نقالی سے یورپ کی مختلف قوموں نے اخلاقی اور تمدنی فائدے حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں بجایا جانے والا بگل بھی جوانوں کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ شعر کی تاثیر ثابت کرنے کے لیے حالی نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک دو مثالوں کو یہاں ہم نقل کرتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے طلباء سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حالی کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کی تاثیر پر نوٹ لکھیں۔ تو دیکھیں، ہم مثال کی طرف آ رہے ہیں۔ مثال نمبر 1، سلیمس ایک جزیرہ تھا ایتھینز والوں کا، جس پر مگارہ والوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ سلیمس کے حصول کے لیے ایتھینز والوں نے کئی جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ اس وجہ سے ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ لڑائی سے دست بردار ہو گئے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب جو شخص لڑائی کا نام لے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ سولن، جو کہ ایتھینز کا شاعر تھا، اس کی قومی غیرت نے یہ بات گوارا نہ کی۔ وہ خود ساختہ پاگل ہو گیا، اور جب لوگوں کو اس کے پاگل پن کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے جزیرے کے حصول کے لیے اور لوگوں میں قومی غیرت جگانے کے لیے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر
اشعار پڑھتا تھا جہاں فصحا بیان کرتے تھے۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور ایتھینز والے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور سولن کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا اور اس کی سرکردگی میں جنگ کی اور سلیمس پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ تو یہ حالی کہنا چاہتے ہیں دراصل یہ سب شعر کی تاثیر کی وجہ سے ہی ممکن ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ان کی قومی غیرت بیدار ہوئی بلکہ انہوں نے اپنا چھینا ہوا جزیرہ بھی واپس لے لیا۔ دوسری مثال ہم کوٹ کرتے ہیں، بس دو ہی مثالیں ہیں۔ عیشا کے کلام کی تاثیر، میمون بن قیس عرف عیشا عرب کا مشہور قصیدہ گو شاعر تھا۔ اس کو نابینا ہونے کے سبب سب عیشا کہتے تھے اور اسی نام سے مشہور تھا۔ اس نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے دیکھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک قصیدہ لکھا تھا۔ اس کے قصیدوں میں وہ اثر تھا کہ جس کی تعریف کر دیتا وہ شریف اور نیک نام، اور جس کی ذم کر دیتا وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا۔ ایک بار ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس سے درخواست کی کہ میری بیٹیوں کی شان میں قصیدہ لکھی ہے، کیونکہ میری بہت سی بیٹیاں ہیں اور ان کا رشتہ کہیں نہیں ہوتا۔ عیشا نے ان لڑکیوں کے خصائل اور حسن و جمال کے بارے میں قصیدہ لکھا اور ان کی شہرت اور نیک نامی دور دور تک پھیل گئی۔ ہر طرف سے رشتے آنے لگے، یہاں تک کہ عمراء نے بھاری بھاری مہر مقرر کر کے ان سے شادیاں کی۔ لڑکیوں کی ماں ہر لڑکی کے بیاہ پر ایک اونٹ بطور تحفہ شکریہ کے عیشا کو بھیجتی تھیں۔ تو یہ یہاں بھی عیشا کے کلام کی تاثیر بیان کی گئی ہے۔ شعر کی تاثیر پر نوٹ لکھنے کے لیے ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی ہیں۔ اب یہاں سے ایک نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے مقدمہ شعر و شاعری میں۔ حالی کہتے ہیں کہ شاعری ناشائستگی کے زمانے میں زیادہ ترقی پاتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ تو دیکھیے، حالی کے بقول شاعری ناشائستگی کے زمانے میں ترقی پاتی ہے اور سویلائزیشن شعر پر برا اثر ڈالتی ہے۔ جس قدر علم بڑھتا جاتا ہے اسی قدر تخیل، جس پر شاعری کی بنیاد ہوتی ہے، کم ہوتا یا گھٹتا جاتا ہے۔ جب تک معاشرہ نیم شائستہ اور اس کا علم اور واقفیت محدود رہتی ہے اور اسباب و علل پر اطلاع کم ہوتی ہے، اس وقت تک زندگی خود ایک کہانی معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کی سرگزشت جو واقعات کا ایک سلسلہ ہے، ایک نیم شائستہ معاشرے میں سیدھے سادے طور پر بیان کی جائے تو اس سے کہیں جوش، کہیں تعجب اور کہیں خوف خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر انہی چیزوں پر شاعری کی بنیاد ہے، لیکن شائستگی کے زمانے میں اور انہی چیزوں پر شاعری کی بنیاد ہے اور اس کے برعکس شائستگی کے زمانے میں یہ چشمے بند ہو جاتے ہیں۔ حالی نے اس کی وضاحت کے لیے دو مثالیں پیش کی ہیں۔ شعر کی مثال بالکل میجک لالٹین کی طرح ہے۔ جس طرح اندھیرے میں لالٹین کا تماشا اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اسی طرح شعر محض تاریک زمانے میں اپنا پورا کرشمہ دکھاتا ہے۔ جس طرح روشنی کے آنے سے لالٹین کی تمام نمائش کم ہو جاتی ہے، اسی طرح حقیقت واضح ہو جانے پر شعر کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے دوسری مثال حالی نے فردوسی کے شاہ نامے کی بیان کی ہے، جو کہ فردوسی نے اپنے ہیرو رستم کی زور مندی اور بہادری کے متعلق لکھا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسے سن کر رستم کی غیر معمولی عظمت اور بڑائی کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا تھا، لیکن جوں جوں علم بڑھتا جا رہا ہے اس کا طلسم ٹوٹتا جا رہا ہے۔ جی، شاعری ناشائستگی کے زمانے میں ترقی پاتی ہے، یہ نظریہ ہے حالی کا جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ اس سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے حالی کا مقدمہ شعر و شاعری کا، وہ ہے شخصی اور قومی سلطنتوں میں فرق اور ان کا شاعری پر کیا اثر ہوتا ہے۔ دربار السلطنت شاعری پر گہرا اثر ہوتا ہے، گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ حالی کے بقول قومی سلطنتوں میں شاعری ترقی پاتی ہے کیونکہ قومی سلطنتوں میں شاعر آزاد ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شخصی حکومت میں شاعر بادشاہ کے تابع ہوتا ہے۔ وہ کھل کر نہ کسی کی تعریف کر سکتا ہے اور نہ کسی کی حجو۔
اردو ادب میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جس نے شعراء کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ انشاء کو لکھنوی دربار میں صرف لطیفہ گوئی تک محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح فروخ سیر کے عہد میں جب جعفر زٹلی نے ملک کی غربت اور بدامنی کے خلاف ایک شعر کہا تھا تو فروخ سیر نے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ یہ شاعری ملکی اور قومی اور شخصی سلطنتوں کے حوالے سے شاعری کا بیان تھا۔ اب شعر کے لیے وزن اور قافیے کی ضرورت حالی کی نگاہ میں۔ حالی کہتے ہیں ہمارے یہاں شاعری کے لیے وزن اور قافیے کو لازم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ شاعری کے لیے وزن اور قافیے کی اہمیت اور ضرورت پر یوں بحث کی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ بلا شبہ وزن سے کلام کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن شعر میں اس کی پابندی ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ حالی کا کہنا ہے کہ جس طرح انگریزی زبان میں شاعری کے ضمن میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، پوئٹری اور ورس، ان کے ہاں وزن کی شرط پوئٹری کے لیے نہیں ہے، صرف ورس کے لیے ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی شعر اور نظم 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لہٰذا وزن کی شرط نظم کے لیے ہونی چاہیے، شعر اس سے مستثنی ہونا چاہیے۔ حالی کہتے ہیں قدیم عرب میں بھی شعر کے لیے وزن کی شرط نہ تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی فصیح اور بلیغ عبارت پڑھ کر عربوں کو یہ محسوس ہوا یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ شعر کے لیے قافیے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ الطاف حسین حالی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قافیے کے استعمال سے شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور قافیے کا سننا کانوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن قافیے کی پابندی کی خرابی یہ ہے کہ بعض اوقات قافیہ نہ ہونے کی وجہ سے شاعر کو اپنے خیال سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ شاعر غزل یا قصیدے کے وقت پہلے قافیوں کو ترتیب دیتا ہے، پھر ان قافیوں کی نسبت سے اپنے خیال کو اس کا پابند کرتا ہے۔ لہٰذا حالی کہتے ہیں کہ جب ایک شاعر کو قافیے کی وجہ سے اپنا خیال ترک کرنا پڑے تو اس صورت میں قافیے کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ حالی اگرچہ شعر کے لیے وزن اور قافیے کو ضروری خیال نہیں کرتے، لیکن ان کا سارا کلام باوزن اور مکفّہ ہے۔ جی اس ویڈیو میں آخری بحث ہے اور وہ ہے آمد اور آورد کی۔ شاعر کی زبان سے بے ساختہ نکلنے والے شعر کو آمد، جبکہ غور و فکر کے بعد ترتیب پانے والے شعر کو آورد کا نام دیا جاتا ہے۔ آورد پر آمد کی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ انگور سے خود بخود ٹپکنے والا شیرہ اس شیرے سے کہیں زیادہ بامزہ ہوتا ہے جو انگور نچوڑ کر نکالا جائے۔ الطاف حسین حالی اس مثال سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگور سے خود بخود ٹپکنے والے شیرے کو اس شیرے کے مقابلے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے جو انگوروں سے خود نکالا جائے۔ حالی کا کہنا ہے کہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ اور زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے جو کمال غور و فکر کے بعد کہا جائے۔ اپنے اس خیال کی وضاحت کے لیے حالی نے مختلف مثالیں پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک معمار ایک مکان کا نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ نقشہ فوراً اپنے ذہن میں تجویز کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اس نقشے پر مکان بھی وہ فوراً وجود میں آ جائے۔ روما کے مشہور شاعر ورجل کی مثال بیان کرتے ہوئے حالی کہتے ہیں کہ وہ صبح کو ایک شعر لکھواتا تھا اور دن بھر اس کی کانٹ چھانٹ میں لگا رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ریچھنی بھی اسی طرح اپنے بدصورت بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے۔ ملٹن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہایت ہی سخت محنت اور جانفشانی سے نظم لکھی جاتی ہے اور نظم کے ایک ایک بیت میں سڈول ہونے سے پہلے کتنی ہی تبدیلیاں پے در پے کرنی پڑتی ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ شعر کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک خیال اور دوسرے الفاظ۔ خیال تو ممکن ہے کہ شاعر کے ذہن میں فوراً ترتیب پا جائے،
مگر اس کے لیے الفاظ کا مناسب لباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی۔ ابن رشید اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب شعر سر انجام ہو جائے تو اس پر بار بار نظر ڈالنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس میں خوب تنقیح و تہذیب پیدا کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر شعر میں خوبی پیدا نہ ہو تو اس کے دور کرنے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اکثر شعراء کیا کرتے ہیں۔ جی، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آمد اور آورد میں فرق، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگرچہ 2-3 ٹاپک رہتے ہیں لیکن ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ میں دوسری ویڈیو ترتیب دوں گا جس میں ہماری 3 چیزیں رہتی ہیں۔ اچھے شاعر کی خصوصیات، وہ ایک الگ سوال ہے۔ اچھی شاعری کی خصوصیات، وہ بھی ایک سوال ہے اور بڑے اہم سوال ہیں۔ اور تیسرا اہم سوال ہے نیچرل اور ان نیچرل شاعری میں فرق۔ اور یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور حوصلہ افزائی کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔